चाहता कि मेरे दिल की आसें पूरी हों, उम्मीदें पूरी हों, चाहतें पूरी हों, कि मुझे वो मिले जो किसी को ना मिले। हाँ, मुझे वो मिले जो किसी को ना मिले। ये पढ़ेगा, ये करेगा, और उसमें सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं सारे, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। फरमाया अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। 11वें रोजे में ये अमल आपको मैं दे रहा हूँ। छोटा सा अमल है, मेरी कोशिश होती है छोटी छोटी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ें जिसमें मुशक्क़त ना हो, या हो तो हल्की सी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरे अशरे का पहला दिन यानी 11वां रोज़ा, पहला अशरा, अब दूसरा अशरा और उसका पहला रोज़ा। क्या ख्याल है? हर शख्स नहीं चाहता जो मांगो मिल जाए, हर शख्स नहीं चाहता जो मुराद हो पूरी हो जाए, और हर शख्स नहीं चाहता कि मेरे दिल की आसें पूरी हों, उम्मीदें पूरी हों, चाहतें पूरी हों। सिर्फ ये नहीं, मेरी नस्लें भी आबाद हों, मेरी नस्लें भी शाद हों, मेरी नस्लें भी बामुराद हों। और सिर्फ ये नहीं कि मुझे वो मिले जो किसी को ना मिले। हाँ, मुझे वो मिले जो किसी को ना मिले। हर शख्स ये चाहता है। मैं आज आपको रमज़ान के इन सातों में एक ऐसा तोहफ़ा देना चाहता हूँ जिसके बारे में रिवायात में आता है, जो बंदा ये पढ़ेगा उसके ज़रिए से इंसानियत को रिस्क दिया जाएगा। उसके ज़रिए, जब वो ज़रिया बन जाएगा, देता अल्लाह है, उसके ज़रिए से इंसानियत को रिस्क मिलेगा। और मैं अपने अल्फाज की गलती की इस्लाह करूं, इंसानियत नहीं, मखलूक। आप देखें, मखलूक तो बंदे तो मुख्तसर है ना, इंसान, समंदर की मखलूक, हवाओं की मखलूक, फ़ज़ाओं की मखलूक, जिन्नात और पता नहीं क्या मखलूक, उसकी वजह से मखलूक को रिस्क मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा क्या बताया कि वो जो मांगेगा कबूल होगा। और तीसरा फ़ायदा ये बताया, अल्लाह उसको बुरी मौत से बचाएगा। बुरी मौत, ज़िल्लत की मौत, अल्लाह उससे बचाएगा। और फरमाया कि जो बंदा ये पढ़ेगा, ये करेगा, और उसमें सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं सारे, जो मैं आपको बताने लगा हूँ। और फिर सोचें, इतनी बड़ी दुआ, रमज़ान की घड़ियाँ, और फिर जितना रमज़ान गुज़रता जाता है ना, याद रखिएगा, उतनी कबूलियत की ताकतें बढ़ती जाती हैं। फरमाया अमल से पहले दुआ कबूल होती है, अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है, अमल के बाद दुआ कबूल होती है। और जो अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है उसकी ताकत सबसे ज़्यादा होती है। पहला अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा अमल के दरमियान है, इसके दरमियान दुआ कबूल होती है। इसके दरमियान मुझे एक जवान कहने लगा, एक साहब मुझसे कहने लगे, जी आपसे सुना था एक अमल, मैं जब भी पढ़ता हूँ उस अमल को, और जब भी पढ़ता हूँ उस अमल को, मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे उसकी कबूलियत देखने को मिलती है। कभी देर हो जाए तो मेरे मांगने की कमी है, वरना कबूलियत देखने को मिलती है। 11वें रोज़े में ये अमल आपको मैं दे रहा हूँ। छोटा सा अमल है, मेरी कोशिश होती है छोटी छोटी चीज़ें हों, ऐसी चीज़ें जिसमें मुशक्क़त ना हो, या हो तो हल्की सी हो, ऐसी चीज़ें जो राहत से मिले, ऐसी चीज़ें जिसमें यानी मेहनत थोड़ी हो और मिलना बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा। वो एक दुआ है रमज़ान की इन घड़ियों में, इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त, नमाज के वक्त। अच्छा, आप किचन में हैं, ख़वातीन हैं, खाना पका रही हैं, वुज़ू है या नहीं है, आप कहीं मसरूफ़ हैं, दुकानदार हैं, आप मुलाजिम पेशा हैं, आप कहीं मसरूफ़ हैं, आप सिर्फ काम करते हुए ये दुआ पढ़ लीजिए, और इसके पढ़ने के साथ, इस दुआ के साथ अपनी आसें और मुरादें भी उसकी बारगाह में पेश कर दें। बस आपकी कोई आसें हैं, आपकी कोई मुरादें हैं, आपकी कोई मकबूलियत है, भाई यकीन हो, एतमाद हो। बेयकीनी दुआओं की तासीर को हवाओं में पिघला देती है, घोल देती है, ख़त्म कर देती है।
بے یقینی. دیکھیے ایک بندے کے پاس ایسے بندوق ہو اور سامنے نشانہ ہو تو بندوق ہو اور ہاتھ ایسے 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 ہل رہے ہوں تو نشانہ کبھی نہیں لگے گا. بازو کانپ رہے ہوں چاہے وہ کتنی قیمتی مہنگی سے مہنگی ہو اور کتنی مہنگی سے مہنگی ہو، کتنی مہنگی سے مہنگی، یقین ہو کہ میرے حضور میرے آقا کملی والے نے فرما دیا، بس اب میری کمی ہو سکتی ہے، میرے مانگنے کی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے جذبے کی بے یقینی ہو سکتی ہے، میرے قدم ڈگمگا گئے، میرا اپنا قصور ہے. یقین ہو وہ دعا صرف 27 بار پڑھنی ہے. اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، بس اتنی سی دعا ہے. 27 بار پڑھ کے جو مانگے ملتا ہے، جو چاہیں عطا ہوتا ہے. اور پھر روزہ ہو، رمضان ہو، فرشتوں کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فرشتوں ایک کام شروع کرو. کیا مولا؟ جو سجدہ کر رہے ہیں چھوڑ دو، جو رکوع کر رہے ہیں چھوڑ دو، جو قیام ہیں چھوڑ دو. میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ازل سے لے کر قیامت تک سجدے میں ہی ہیں، کوئی ہیں جو قیام میں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو دعا میں ہیں، کوئی ایسے ہیں جو تسبیحات ذکر میں ہیں. چھوڑ دو. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو. کتنی عجیب بات ہے. اور اگر آپ یہ پڑھ لیں گے 27 بار، دیکھیں اس کے پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، مصلی ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، باوضو ہونا ضروری نہیں. یہ میں آپ کو آسانیاں بتا رہا ہوں. آپ کہیں مصروف ہیں، کہیں سفر میں ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، اچانک خیال آیا کہ اللہ سے فلاں چیز مانگ لوں، رمضان کی گھڑیاں کیش کر لوں، زندگی بھر کا عیش ہوگا، رمضان کی گھڑیاں میسر ہیں، اس کو مؤثر بنا لوں. تو آپ نے یہ 27 دفعہ پڑھ لیا. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اپنے مقصد کا، اپنی مراد کا، اپنی مشکل کا، اپنی پریشانی کا، اپنی کسی الجھن کا، اپنی کسی ناکامی کا، اپنی کسی بیٹا مانگنے کا، اولاد مانگنے کا، اولاد ہے تو ان کی نسلیں یا شادیاں، ان کی کوئی بھی مانگنے کا آپ نے جذبہ لے لیا، دعا کر لی. یہ دعا جب جائے گی نا، اکیلی عرش پہ نہیں جائے گی. یہ دعا، یہ آپ کی دعا کو ساتھ لے کے جائے گی. چونٹی رو رہی تھی، چونٹی رو رہی تھی تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے جانا ہے کعبہ کا طواف کرنا ہے. تو کیسے جائے گی؟ انہوں نے چل پڑوں گی. کہا نہ، تو کسی کبوتر کے پر کو چپک جا. کبوتر جائے گا، پر کو چپک جائے گی، وہ طواف کرے گا، تیرا بھی ساتھ ہو جائے گا. خود چلے گی تو نہیں جا سکے گی، ساری زندگی تیری بیت جائے گی. اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں کے ساتھ چپکا دیں، اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں کے ساتھ لگا دیں. یہ عرشوں پہ قبول ہیں، قبولیت سے آئی ہیں، قبولیت سے جائیں گی. اور انشاءاللہ ہماری لغزشیں، خطائیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری دعاؤں کو یہ ساتھ لیتے ہوئے جائیں گی اور عرش پہ اس کی بارگاہ میں قبول کرائیں گی. رمضان کی گھڑیاں، پل پل قبولیت. پر ایک احساس رہے آپ کو کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو روزے دار کے لیے فارغ کر دیا. اللہ کہتا ہے جا آمین کہہ. تو معلوم ہوا اگر آمین کہنا ہے تو پھر دعائیں اتنی مانگے کہ فرشتے آمین کے لیے تو فارغ بیٹھے ہیں. تو ہم نے فرشتوں کو آمین پہ لگایا ہی نہیں. تو فرشتوں کو آمین پہ لگائیں، اتنی دعائیں مانگیں، اتنے عمل کریں، اتنا اپنے آپ کو عبادات میں، روحانیت میں، کیفیات میں مصروف کریں، مشغول کریں. دعائیں مانگیں، اتنا مانگیں، خوب مانگیں، بہت مانگیں، مسلسل مانگیں. اور یہ پڑھیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. 27 دفعہ پڑھ کے اپنی دعائیں ساتھ بھیج کے پھر اپنے کام میں مشغول ہو جائیں. پھر خیال آئے، پھر 27 دفعہ پڑھ کے پھر مشغول ہو جائیں. بہت ملتا ہے، بہت ہے. وہ سچا ہے، وعدوں کا سچا ہے، دینے میں سچا ہے. ہم سچے بولوں کے ساتھ اپنی چھوٹے ٹوٹے پھوٹے بول ساتھ
آسیں امیدیں لگا دیں، کریم قبول کر لیتا ہے، کریں گے انشاءاللہ آپ کے کہ دو چیزوں کی عادت بنائیں، ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی، دو چیزوں کی عادت بنائیں۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہریوں میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں، اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5واں روزہ، اللہ اکبر۔ پچھلے 4 روزے کیسے گزرے آپ کے؟ کچھ اپنی سنیں، کچھ میری سنیں، کچھ من کی سنیں، کچھ جذبوں کی سنیں، کہیں درد کہیں غم نہیں، اور 4 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا، پورے رمضان کا پتہ نہیں چلے گا۔ آج 5واں روزہ، اور ہم نے ان 4 روزوں میں کچھ عہد و پیمان کیے، کچھ چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور چھوٹے چھوٹے عمل کیے جو میں نے آپ کو بتائے، آپ نے کیے، اور یقیناً آپ نے نفع پایا۔ دراصل رمضان ہڈیوں میں، عادتوں میں، مزاجوں میں اور طبیعتوں میں کوئی چیز ڈھالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو دیا ہے۔ کوئی چیز ہمارے اندر ڈھل جائے اور کوئی چیز ہمارے اندر پیوستہ ہو جائے، یہ دراصل اس کے لیے دیا ہے۔ دیکھیں، پہلے انسان کی عادت بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر وہی عبادت بنتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں بچے کو جب 9 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 11 سال کا ہو، نماز کے لیے اس کو فکر مند کرو، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، وہ تو ادھر دیکھتا ہے، یہ اس کی عادت بنوائی جا رہی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ پہلے بچے کو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، اس میں پیمپر بھی ہوتا ہے، گیند بھی ہوتی ہے، لنچ باکس بھی ہوتا ہے، اور بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے، کھیل کود کے آ جاتا ہے، اور ماں اس کو کہتی ہے زندہ باد، میرے بیٹے نے ملک قوم کا نام روشن کر دیا۔ عادت بنائی جا رہی ہے۔ یہ روزہ ہمیں اصل میں سکھانے آیا ہے کہ 2 چیزوں کی عادت بنائیں، ایک تو اللہ سے مانگنے کی اور ایک حلال کھانے کی، 2 چیزوں کی عادت بنائیں۔ روزہ مانگنا ہے سارا، کیونکہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے انسان کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، اور اپنے سے کم تر نظر نہیں آتے، خاص طور پہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے پھر اپنے سے کم تر بڑے نظر آتے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا آتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں ہوتا ہے، کچہریوں میں ہوتا ہے، وہاں بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، ہسپتالوں میں ہوتا ہے۔ تو رمضان میں ایک تو حلال کے لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ میں حلال کا ایک پیکج بتاتا ہوں۔ جو شخص اور جو لوگ، جو خاندان یہ سمجھتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے اور ہم حلال سے کیسے روزے رکھیں، وہ ایسے کسی بندے سے ادھار لے لیں جس کا رزق حلال ہو، اس ادھار کے پیسوں سے روزے رکھیں اور اپنے پیسے اسے ادھار کے طور پہ لوٹا دیں۔ یہ فیصلہ کریں، ہم نے روزے حلال رکھنے۔ دیکھیں، مشرک تھے، ننگے طواف کرتے تھے، خون پی لیتے تھے، ان کے اندر سارے عیب تھے، پر حلال کا ان کے اندر یہ احساس تھا کہ جتنی حلال پیسوں سے وہ کعبے کی تعمیر کر سکے کی، باقی اس کعبے کی تعمیر بھی روک دی۔ اس کو آج ہم حتیم کہتے ہیں، یہ کعبے کا حصہ ہے۔ آپ حیران، آپ حیران۔ تو روزے اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارا رزق مشکوک ہے،
تو کسی سے ادھار لے لیں جس کا رزق پاک ہو، اور ادھار لے کے ان پیسوں سے خود روزے رکھیں اور اپنے پیسوں سے اس کا ادھار چکا دیں. بہت اہم چیز ہے. اور اگر چاہتے ہیں کہ حلال ہمیشہ رہے تو ایک دعا بتاتا ہوں. رمضان کے لمحوں میں یہ دعا مستقل پڑھ لیں، وقتاً فوقتاً پڑھ لیں، سحری افطاری میں پڑھ لیں، نماز کے بعد پڑھ لیں، نماز کی اتحیات میں بھی پڑھ لیں. مسنون دعا ہے، اس کو سوالات کر لیں. اس کو 40 بار صبح شام، 70 بار صبح شام، جتنا بھی پڑھ لیں. علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک شخص آیا، مقروض تھا، حالات کا مارا ہوا تھا، قرضوں کا مارا ہوا، بندشوں کا مارا ہوا، مشکلات کا ہارا ہوا. شکوہ کی حالات بتائیں. تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے حضور آقا سے سنا ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ اکبر، بہت زبردست دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر آپ 5واں روزہ ہے آج، 5ویں روزے سے یہ شروع کر دیں. تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، یقین سے تو پڑھی جانی تھوڑی دعا بھی عرش کو ہلاتی ہے. یقین، اعتماد، توجہ اور دھیان. اور ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہم نے دوسرے روزے سے 6ٹھے روزے تک 7 سلاموں کا عمل بھی جاری رکھا ہوا ہے. اس کی برکات بھی آپ پا رہے ہوں گے، اس کی خیریں بھی آپ لوٹ رہے ہوں گے، اور 7 سلام پڑھ کے آپ اللہ جل شانہ کے ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہوں گے، اللہ کے خزانوں میں، جن کو فرشتے سلام کریں، جن کو اللہ کے سلام پہنچیں، جن کو روحیں سلام کریں، اور جن کو نیک جنات سلام کریں، اور جن کے اوپر سلامتیوں کی بارش ہو. آپ وہ 7 سلام کا عمل تو کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے اس 5ویں روزے میں آپ ہی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. 2 چیزیں، دعا بھی کرنی ہے اور حلال کی کوشش بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ کا فضل اور کرم قریب ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا رمضان ایسا شاندار رمضان ہوگا جو پچھلے رمضان میں ایسا رمضان گزرا ہی نہیں ہے انشاءاللہ.